बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन बहुत सी अहमियतें रखता है, बहुत सी अहादीस, बहुत से अल्लाह के कहे हुए फ़राइज़, बहुत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई सुन्नतें जो हैं वो हमने पूरी करनी है। आज के दिन की बहुत बड़ी अहमियत ये है कि आज मैदान अरफ़ात में तमाम हुज्जाज जो है इकट्ठे होंगे और फिर खुतबा होगा। ये भी बड़ा एक अहम मौका होता है जब ये खुतबा होता है, क्योंकि ये उन लाइनों को, उस डायरेक्शन को क्या कहना चाहिए कि मुत्तफ़िक़ा राय समझ के इस्लाम की पेश किया जाता है कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुसलमानों का अपना बिज़नेस प्लान, फ्यूचर प्लान क्या होगा। इसलिए वो खुतबा जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे भी, उसका तर्जुमा भी सुनेंगे। और फिर 1 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि 12 बजे बुलेटिन होगा, 1 से 3 हम फिर आपके साथ हज ट्रांसमिशन में दोबारा शामिल होंगे। लेकिन आज अपने मेहमान हमारे साथ शामिल है ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है, आप नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। और इनकी कहानियाँ जो हैं वो हर रमज़ान में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हज पे शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कराची से शेरिया दाऊद भाई होंगे। शेरिया दाऊद भाई, अस्सलाम वालेकुम। और हुजूर अक़दस शाम भाई, आपसे इब्तिदा करता हूँ। ये जो आज हम कहते हैं कि हम मैदान अरफ़ात में इकट्ठे होंगे, वैसे वो जो लोग बहस कर रहे हैं ना सारे इस वक्त सोशल मीडिया पे कि मैदान अरफ़ात के अंदर ये सारे लोग क़यामत के रोज़ कैसे इकट्ठे होंगे, यही मैदान है। उन अपने जैसे कम समझ लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो वो मस्जिद जहाँ पे कि 1.25 लाख लोग आए थे, वहाँ भी 1.25 लाख नहीं आ सकते। तो जो बातें अल्लाह के फ़ैसले हैं और अल्लाह के काम हैं, वो उनको अल्लाह तक ही रहने दें। यहाँ पे मैदान हशर लगना है। ये मैदान हशर, ये ना सोचें कैसे लगेगा, साइंस ना डालें इसमें। सिर्फ ये सोचें कि आज जब मैदान हशर में दुआ होगी तो आप उस दुआ में शामिल होने का मुकद्दर पाएंगे या नहीं। मेरी दुआ है कि हम सब उस मुकद्दर को पाएं। हुजूर अक़दस कहते हैं कि ये रुकने अज़ीम है। ये रुकने आज़म क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, हज का इसको रुकने आदम कहा जाता है। मैं कबल इसके कि इस दिन की अहमियत के हवाले से बात करूं। रुकने आदम की वैसे कुछ वजूहात हैं, 1-2 बयान करके मैं दोबारा तमहीद इसकी कुछ ज़रूर बयान करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन, अब देखिए हम ये समझते हैं ये रमज़ान की फजीलत है। अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोगों को मुआफ़ फरमाते हैं, पूरे साल में किसी दिन नहीं मुआफ़ फरमाते। और वो अरफा का दिन योम वकूफ़ अरफा यहाँ पे हो रहा है। और वैसे ये जो है ना, ये भी आपने सोशल मीडिया पे बहस देखी होगी कि 9 ज़िलहिज्जा यहाँ पे आना है, वो एक अलग बहस है। अब वकूफ़ अरफा की जो अहमियत है, इसके बगैर हज मुमकिन नहीं। यानी इसको इसलिए रुकने आदम, जो आपका सवाल है, रुकने आदम इसलिए कहा जाता है, मिना में बंदा लेट हो गया, मुज़दलिफ़ा से लेट हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कई दफ़ा कोई ऐसा फरीदा छूट गया तो दम पड़ जाएगा। लेकिन जिसका वकूफ़ अरफा ही ना हो सका, उसका हज ही नहीं होता। एक बात यह है कि बिलाल भाई, ये जो हज बज़ाते खुद है, ये जिन दिनों में आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में इरशाद फरमाया, वल फजर व लयालिन अशर। और अक्सर मुफस्सिरीन का इत्तफाक है, ये जो लयाली अशर है, ये 10 दिन इनकी अल्लाह ताला कसम खा रहा है ज़िलहिज्जा के। और उलमा और मुहद्दिसीन का और नबी करीम और सहाबा का इस बात के ऊपर इत्तफाक रहा है कि दिनों के अंदर, दिनों के सरदार ये 10 दिन हैं जब तक हज नहीं। तो आप देखें इनके अंदर इबादत अल्लाह ने कितनी इकट्ठी की हुई है। वकूफ़ अरफा वाला तो आपने कह दिया कि दुआ करेगा और उस दुआ में लोग शामिल हो। तो जो वकूफ़ अरफा में नहीं है, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, एक रोज़ा रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह माफ़ हो गए, सिर्फ एक रोज़े की। और जो 10 दिन रोज़ा रखेगा उसका जो सवाब क्या है, उसके बारे में सही हदीस ये है बिलाल भाई कि एक बंदा सिर्फ सुभान अल्लाह कहता है ना, इन 10 दिनों में अल्लाह अकबर कहता है, ये वैसे तकबीरात के दिन है, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के दिन है, सिर्फ अल्लाह अकबर कहता है, सुभान अल्लाह कहता है, उसका अजर अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह कहने वाले का, पहली बात, सोने और चांदी के पहाड़ को खर्च करने वाले से भी ज्यादा है। यानी एक बंदा बैठा खैरात कर दे उससे भी ज्यादा। कैसे? एक बंदा है रास्ते में बैठा, उलमा ने यहाँ तक बयान कर दिया है, वो हर आने जाने वाले को सोने का एक सिक्का दे रहा है, हर आने जाने वाले को सोने का एक सिक्का दे रहा है। उसका जितना अजर है ना, तो एक बंदा खाली बैठा हुआ कह रहा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका अजर इन दिनों में उससे भी ज्यादा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में किया गया नेकी का छोटे से छोटा अमल जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा है। इससे मुराद ये नहीं है कि जिहाद की अहमियत खत्म है, लेकिन कुछ दिन अल्लाह ताला ने अपने साथ मखसूस किए हैं कि मेरा जिक्र इनमें मेरी बड़ाई को बयान किया जाए। और जो हज है
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو بنیادی رکن بھی ہے اسلام کا. آپ کو پتا ہے ایک نبی کریم کی بڑی سخت وعید ہے, ہم لوگ بڑے کئی مرتبہ غافل ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا قربانی کی جگہ کولر لگا دو, حج کی جگہ جہیز بنا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے, استطاعت ہو جیب میں پیسہ ہے اور حج نہ کرے, وہ چاہے یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے میں قیامت والے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا کہ میرا امتی بن کے آ جائے اور میرے پاس آ جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور دوسری بات ہے اس سے ملتی جلتی حدیث بلال بھائی قربانی کے بارے میں, ہم اس سے غافل ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کولر لگانا چاہیے, ہم یہ مانتے ہیں کہ جہیز بنانا چاہیے, ہم ہر چیز کے قائل ہیں, لیکن کیا آپ نے اس مافیا کو جو اس طرح اسلامی شعار پہ حملہ کرتا ہے, کبھی آپ نے یہ نقطہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ 1.5 لاکھ کا آئی فون نہ لو, بچی کو جہیز دے دو؟ کبھی نہیں کہیں گے, کبھی نہیں کہیں گے. لیکن جب قربانی کی بات آئے گی فوراً اس طرح کے فلسفے چڑھ آ جاتی ہے. اور نبی کریم نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی ہمارے ساتھ پھر خوشیوں میں شامل کیوں ہو رہا ہے؟ پھر مسلمانوں کی خوشیوں میں بھی اس کو شامل ہونے کا کوئی سارے مسلمان میدان عرفہ میں کریں گے کیا؟ ہاں, میدان عرفہ کی جو سب سے بڑی حدیث ہے فضیلت کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جو دعا کرنے والی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے. یہ وہ دن ہے, یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ بندے ہیں نا, تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ تابع نہیں ہوں گے, نہیں یہ فتنہ اور فساد پھیلائیں گے, خون بہائیں گے. اب دیکھو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے آگے کپڑوں کو جھولیوں کو اٹھائے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے. اور جتنے مسلمانوں کے گناہ اس دن معاف ہوتے ہیں نا, اتنے کبھی کسی بھی دن معاف نہیں ہوتے. جو راتیں ہیں نا بلال بھائی, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, رمضان کی راتیں سب سے, کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے, یہ دن سب سے افضل ہیں, اور ان میں چونکہ یوم عرفہ شامل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب الخدمت جو ہے اس کے بڑے کام ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں. وہ واقعی الخدمت جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے نا اس میں بامسمہ ہے کہ وہ جو نام ہے وہ کام بھی کر رہا ہے. یہ خاص طور پہ ہم نے جو 3 بڑے انسیڈنسز ہیں ہمارے شام کے, روہنگیا کے اور فلسطین کے, ان کے لیے اس عید پہ آپ وہاں پہ قربانی ارینج کر رہے ہیں, یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. یہ قربانی تقریباً کتنی کو ہوگی؟ ابھی لوگوں کی ڈونیشنز پہ بیس کرتے ہیں؟ جی, یہ بنیادی طور پر جو بھی لوگ پاکستان سے یا باہر سے ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک فگر چل رہی ہے اور ابھی چل رہی ہے اور بھی آ جائے گی. تو 200 کے قریب جو شام کے اندر ہے وہ وہاں پہ بھیڑ بکریاں ہم کرتے ہیں, کیونکہ وہاں بھیڑ بکری ہی ہوتی ہے. جی وہیں پہ بھیڑ بکری. اور فلسطین کے اندر کوئی 110 گائے ابھی تک ہم بک کر چکے ہیں, اور اس کے پیسے بھی ہم اپنی جو برادر تنظیمات ہیں ان کو دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 50 سے زیادہ گائے جو ہے نا وہ روہنگیا کے لیے ہم کر چکے ہیں. لیکن یہ آلموسٹ فگر جو ہے نا ڈبل ہو جاتی ہے, آخری دن تک اس کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اس میں لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یہ قربانی آپ وہاں پہ کریں؟ جی بالکل, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری قربانی وہاں پہ کریں. آپ آن لائن ہمیں ڈونیشن کر سکتے ہیں اپنے ویزا کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے. ہم وہ تمام تر حکومت پاکستان کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل طریقے سے اپنی رجسٹرڈ اور نون آرگنائزیشن جو نیٹ ورک میں ان کو پہنچاتے ہیں. پھر یہ وہاں پر ساری قربانی وہاں سے خریدتے ہیں, وہیں پہ کرتے ہیں, ہمیں رپورٹ کرتے ہیں جو ہم اپنے ڈونر کو رپورٹ کر دیں. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک زمانے میں سعودی عرب سے ہوا کرتی تھی, مجھے نہیں پتا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, کہ وہ فروزن میٹ جو ہے قربانی کا وہ افغانستان جاتا تھا, پاکستان کا گوشت بھی جاتا ہے, ابھی بھی پاکستان کا بھی جاتا ہے. تو وہ یہ جو گوشت بھیجنے والا مسئلہ ہے یہ زیادہ مشکل ہے قربانی کرنا؟ بہت مشکل بھی ہے جی, اور بہت ایکسپینسو بھی ہے. بہت بڑی تعداد اگر آپ کے پاس ہو, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا بلال بھائی کہ بھی سعودی عرب میں ہوتا تھا, کیونکہ تعداد بہت بڑی تھی اور وہاں کنزمپشن نہیں تھی تو وہ فریز کر کے جہاں بھجوا دیا. ظاہر ہے سارے حاجیوں کی قربانیاں وہاں پہ تو پورا ملک بھی کھا جائے تو ختم. ہم یہ کام کرتے ہیں بہت چھوٹے پیمانے پر. مثلا لاہور کے اندر ہمارا جو سرکاری ہے سلاٹر ہاؤس, وہاں پہ ہم سلاٹنگ کرتے ہیں, وہاں پہ ہم گلاس فریز کرتے ہیں اور اس کو چھوٹی سی ٹرے میں پیک کرتے ہیں. پھر چلر کے ذریعے ہم عید والے دن یا عید سے دوسرے دن جو بہت قریب اضلاع ہیں جو بھی 100 200 300 کلومیٹر تک وہاں تک ہم پہنچاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے گھروں میں جا کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک ایکسپینسو فریز کرنا, پھر گاڑی پہ لے کر جانا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جو اور بات ہے نا جو کہ آپ کہہ نہیں رہے,
اور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ 100 جانور خریدیں گے اس شہر کی اکانومی جو ہے وہ بھی سائیکل میں آتی ہے. یہ جب بات کرتے ہیں نا سارے کہ فون لے لو اور بکرا نہ لو, وہ جو پہاڑوں میں جس نے بکریاں پالی ہیں, جس نے سندھ میں اونٹ پالے ہیں اور وہ آ رہے ہیں, اس کو روٹی کھاتے دیکھتے ہوئے 36 ارب روپے کا کاروبار ہوتا ہے صرف ان دنوں میں. کس طرح پٹھے لگانے والے, گاڑیوں کے ٹریفک, نقل و حمل ذرائع, وہ جانور پالنے والے, یہ سب غریب لوگوں کے پیٹ میں ہی جا رہا ہے. یہ KFC کا برگر کھا لیتے ہیں, میکڈونلڈ کا جو چکن ہے نام نہ لیں, چلیں ان کا نام نہیں لیتے, چلیں برگر کھاتے ہیں, اس کے اندر جو مرغی ہوتی ہے وہ شہید ہوئی ہوتی ہے. اللہ تو پھر یعنی ذبح کے جانور سے چڑ ہے اور اس مرغی سے چڑ نہیں ہے. تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ مفکریاں, یہ اکانومی بھی بڑی جنریٹ ہوتی ہے وہاں پہ. یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے جو کہ میرے خیال میں الخدمت گروپ کو بتانا چاہیے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے جو ڈونیشن کر رہے ہیں وہاں سے ان ممالک کی جو اکانومی ہے اس کے سائیکل کا بھی ہم حصہ بنتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. اس میں مزید ایک اضافہ کریں کہ اس موقع پر بہت بڑی تعداد کے اندر جو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ مطلب ویسٹ میں رہتے ہیں نا, وہ بہت بڑی مقدار کے اندر فارن ایکسچینج ہمیں بھجواتے ہیں, جو ہم یہاں پاکستانی روپیوں میں کنورٹ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں. اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ترکی کے اندر بے شمار تنظیمیں ایسی ہیں جو باقاعدہ عید والے دن یہاں آتے ہیں, ہفتہ پاکستان آتے ہیں, اور انہوں نے ان کا طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے. ان کے نام گائے کا نمبر 7 بندوں کے نام, چھری پھیرتے وقت سب کا نام لیتے ہیں, پھر اس کی تصویر بنواتے ہیں, اور وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں, اور وہ عید والے دن وہ گھر بار چھوڑ کر یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں. اس موقع پر یہ جو ابھی آپ نے قربانی کی بات کی اور یہ 36 ارب کی بات کی, شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی یقینی طور پر. اس میں آپ یہ بھی سوچئے کہ فرض کریں ہم نے صرف الخدمت نے پچھلے سال کو 4000 سے زیادہ قربانی کی. اگر ایک 100 kg کا بھی ایوریج جانور ہو تو جو 4 لاکھ kg بنتا ہے. 2 kg کی پیکنگ بھی ہم بنا کر کسی کو دیں تو 2 لاکھ گھروں میں, ہر گھر میں اگر 3-4 جو ہیں وہ فرد بھی ہیں تو 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ گوشت پہنچتا ہے. اور ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے کہ اگر آپ گوشت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعض کا کہ یہ پچھلے سال جو دے کر گئے تھے اس کے بعد اب ملا. پچھلے سال دیکھا تھا, اب دیکھیں جی, اب گوشت خریداری جو ہے وہ اس وقت لاہور شہر کے اندر بھی بڑا گوشت بھی 600-700 روپے ہے. تو ایک مزدور کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ 1 کلو گوشت خرید کر اس کو پکا سکے. تو اس موقع پر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر گوشت بھی ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے. پیسے کا سرکل بھی الحمدللہ ہوتا ہے, فارن ایکسچینج بھی ہمیں ملتا ہے, اور پاکستان کا پیسہ باہر بھی جاتا ہے. کپتان کو ان ساری باتوں کو پتہ ہے؟ کس کو جی؟ کپتان کو میرے. جی میرا خیال وہ بڑا خوش ہوگا یار, فورن کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. وہ کہے گا خدمت اپنی جگہ پہ, فورن کرنسی کی آ رہی ہے. پہیا چل رہا ہے, غریب کسان کی جیب تک پیسہ جاتا ہے اس کا. مجھے لگتا ہے یہ جو کپتان کی بات ہے نا, یہ کپتان سیریا میں, روہنگیا میں اور فلسطین میں بھی اگر ایک ہوتا تو آج بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہوتا. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, وہ جب روہنگیا کے اندر وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے جو حالات ہوئے تھے اور حادثے ہوئے تھے, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ جو کام کرنے والا ہے نا, یہ تعداد مجھے نہیں پتا کم ہے یا زیادہ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, irrelevant ہے, لیکن کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, اس سے بڑا تماچا دنیا کے منہ پہ, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور کوئی نہیں ہے کہ ہم وقت خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. یار داؤد بھائی, جو قربانی کا جذبہ ہے اس پہ ہم یہ دمبے کی قربانی تک کا تو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, 3 دن دیکھا, حضرت اسماعیل نے کہا کہ آنکھوں پہ پٹی, سارے ہم واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں. اور لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے اور 40 سال واپس نہ آئے اور خدا کی تلاش میں رہے, اور واپس آئے اور اپنی بہو کے گھر گئے, بیٹا نہیں تھا, پھر اس کو کہا, پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے, وہ والی مسالے جو قربانی کی ہیں, وہ جو رشتے اور تعلق اور ناطے بنانے والی جو ہیں, ان کا ذکر ہم کبھی نہیں کرتے. ان کو ہم کیوں چھپا لیتے ہیں؟ وہاں پہ فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کسی سے, یا ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ صرف بکرے تک یا دمبے تک بات رکھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. بہت خوبصورت بات کی آپ نے بلال بھائی, میرے دل کی بات کی. اور میں چاہوں گا کہ یہ واقعہ مختصر الفاظ میں عرض بھی کر دوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام, بہو سے بات چیت ہوئی, اس نے کچھ جوابات دیے, تو جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ دروازے کی یہ جو گھر کی چوکھٹ ہے وہ تبدیل کر دے.
خیر جی، جب اسماعیل علیہ السلام آئے، پتہ چلا والد صاحب آئے تھے، کیا کہا تھا جی دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے، تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی. پھر کچھ عرصے دوسرا نکاح فرمایا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا، پوچھا میرا بیٹا کہاں، کہا باہر گئے میں. خوب ان کی خدمت کی، آؤ بھگت کی، بٹھایا، بڑی ان کی خدمت کی. فرمایا کہ جاتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے سے کہنا تیرے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. تو مطلب یہ اشارے دیے والدین کے اور اولاد کے مابین مینٹل کمپیٹیبلٹی کتنی زیادہ ہوتی تھی، کتنا زیادہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، کتنا زیادہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھا کرتے تھے. آج کے دور میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ والدین کا رسپیکٹ کیا جاتا تھا اور بچے ڈر کے مارے والدین کے آگے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے. اور آج یہ دور ہے، میں لٹرلی آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اب والدین کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے. یار کہیں بیٹا ناراض، بیٹی ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری بات سن کر یہ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر رپلائی کر دیں. تو یہ جو بدقسمتی ہے تربیت دینے کی، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ شارٹ ہو گئی ہے. لیک آف کیا کہنا چاہیے تربیت ہو گیا، جس کی وجہ سے آج اولاد اور والدین کے مابین بہت بڑی خلیج قائم ہو گئی ہے. مجھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہنے دیں. وہ فرماتے ہیں کہ تکلفات نے ہمارے بیچ خلیج حائل کر دی ہے. تکلفات نے، یہ تو انہوں نے مہمانوں کے حوالے سے کہا تھا کہ جب لوگ مہمانوں کو بلایا کرتے تھے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہوتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے آج اتنے دن ہو گئے اور میرے گھر میں مہمان نہیں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود یہی ملتا ہے کہ آپ کئی میل جایا کرتے تھے اور مہمان کو ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے اپنے کھانے کے دسترخوان کے اوپر. اور آج میں وقفے میں جاؤں گا، شیخ واپس آؤں گا اور اس بات کو آپ کے میں بڑھاتے ہوئے یہ بڑے ادب سے عاجزی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے بھی نا، میں علماء کرام کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ میں طنز کرتا ہوں. نہیں، میں چلیں اپنی طرح کے نالائق لوگ کہہ دیتا ہوں. وہ پاپولر بات کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور سنت کی بات کرنا جو ہے نا وہ کم تر انا للہ و انا الیہ راجعون کم تر سمجھتے ہیں. اس میں یہ کیوں شامل بات نہیں کرتے کہ وہ جو لڑکا آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی شکایت لے کے، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، یہ مالک ہے، یہ ملک ہے، جس طرح چاہے استعمال کرے. ہمیں کیونکہ بات وارا وورا کوئی نہیں کھاتی، کیونکہ 8 مارچ میں بھی ہم نے جانا ہوتا ہے تصویریں کھنچوانے کے لیے، تو بس معافی مانگ کے اتنی سنت کیوں پوری کرتے ہیں ہم جتنی وارا کھاتی ہے. یہ قربانی کیا صرف ایک جانور کی قربانی ہے، یا اس میں آپ کی نیتیں اور آپ کا کردار ساز بھی کام ہونا چاہیے؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ آواز جو ہے نا، اس کو ذرا اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے ایک دفعہ سوچنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کام جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے یا جن لوگوں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آ سکتا کہ میں اس وقت حالت حج میں ہوں، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنا ٹائم سکیجول جو ہے نا اس کو فالو کرنا ہے کہ یہ میں نے کام اس وقت کرنا ہے، یہ میں نے کام اس وقت کرنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے. پتھر اٹھاتے ہوئے خاص طور پہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں روڑے کیوں اکٹھے کر رہا ہوں، لیکن وہ ساتھ بھی اللہ بھی کمال چیز ہے. اللہ نے پھر نا ایک بندہ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ جو آپ کے دل میں یہ جب تکبر ہے نا کہ میں روڑے کیوں اٹھا رہا ہوں، اور نال دس دن ہے کہ شاہ جی روڑے اس واسطے اٹھا رہے ہو کیونکہ تہاڈی اوقات ہے یہ. تو وہ جو عاجزی ہے اس میں سب سے بڑا پیغام جو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی حکم دے دینا تو پھر اس کے اندر چوں اور چرا جو کرنے والے عقل مند لوگ ہیں نا وہ بڑی بے برکتی کرتے ہیں. وہاں پہ نہ چوں کرنی چاہیے نہ چرا. یہ ساری اس بات کو ایکسرسائز کہیں، عبادت کہیں، جو بھی کہیں، یہ حالت عبادت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے گھر سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں. آپ کو فرشتے جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس سائنس کے اوپر ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اخلاق کی حدود کو بھی شاید پار کر گئے. حضور اقدس قربانی کے فلسفے پہ ہم بڑے مطلب کمال باتیں کرتے ہیں. یہ جانور قربان کرنا، اس پہ چھری چلانا، یہی قربانی ہے یا اس کے پیچھے مجھے کوئی اور بھی پیغام ملنا چاہیے؟ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو میں آپ کی اس بات کا ہی جواب دیتا ہوں کہ قربانی کے لیے ہم کہتے ہیں بے عیب ہونی چاہیے. قربانی میں عیب نہ ہو، کان نہ کٹاؤ، سینگ نہ کٹاؤ. یہ تو ہم بڑے غور و خوض سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں کہ
قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں، لیکن جس کمائی سے تو خرید رہا، کیا تو نے کبھی اس پہ غور کیا اس میں عیب ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے آپ لوگ اچھے نہیں لگتے نا. دوسری بات یہ بات کرتے ہیں نا، اسی لیے نہیں اچھے لگتے. اچھا، اور دوسری پھر بات آپ کہیں گے سود کا نظام کیوں ہے پاکستان میں، پھر آپ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے. چلے میں آپ کی بات کو بات پہ ٹھہر جائیں، اس کا لطف لینے دیں کہ وہ جو عیب آپ جا کے اس کے سینگ میں نکال رہے ہیں، اپنی کمائی پہ بھی غور، کمائی میں بھی تو سینگ دیکھو. کمائی. اور بلال بھائی جو پہلی آپ نے بات کی ہے نا، میں اس کو ضرور آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ آپ نے تو دین کا نچوڑ بیان کر دیا. یہ جو وقوف عرفہ ہے، آج سے 1450 برس قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع سارا جانتے ہیں مسلمان، لیکن ایک جملہ بڑا اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ کیا تم گواہ ہو میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ ایک جملہ یہ تھا، یہ ہمیں جملہ یاد ہے. تو صحابہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے دین پورا پہنچا دیا، لیکن جو صحابہ کا جواب تھا نا وہ ہم نے یاد نہیں کیا ہوا. تو صحابہ نے نبی کریم کو بھی مخاطب ہو کے ایک بات کہی تھی، پھر اے اللہ کے رسول آپ بھی گواہ رہنا، جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. کیا بات ہے یار، اب بات سمجھیں، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، صرف آپ ہی نے دین پہنچایا ہے، ہم نے بھی عمل کر کے بھی آپ کو وحی دے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس پہ عمل کر کے آپ نے یہ جو تمہید باندھی ہے نا، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ اور ان کے دور میں ہو گیا. اب یہ بات بتائیں کہ دنیا بھر کے عقل اور منطق کے سارے فلسفے جمع ہو جائیں، رسول اللہ کے ایک لفظ کے آگے ہیچ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا تب میری اور آپ کی عقل کیا ہے. اور جو دوسری بات آپ نے کہا کنکریاں اٹھانا، یہ بھی عجیب بات ہے. میں بھی حج پہ جاتا ہوں نا، وہ پاکستانی کئی بیچارے بڑے غصے میں آ کے جذبات میں، ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، شیطان کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ابلیس کو ہی پتھر مارنا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ پتھر اپنے نفس کے اوپر مارنا ہے، اپنے فلاں گناہ کے اوپر مارنا ہے. ہر پتھر کو اٹھانا ہے اور کہنا اللہ آج کے بعد چوری نہیں، اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں، اللہ آج کے بعد دھوکہ نہیں. قربانی اس چیز کا نام ہے جو آپ نے بات کی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دیکھیں آپس کی بات ہے. ہم تو جانور قربان کرتے ہیں اور جیب سے پیسے لگاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. اللہ رب العزت نے جب ابراہیم کو آزمانے کا ارادہ کیا نا، تو پہلی بات بھی ضرور بیان کرنی چاہیے، لوگ اس سے غافل ہیں. بیٹا ہوا، بیٹے کو خوبصورت ایک پیرانہ سالم کے عالم میں ایک بوڑھے آدمی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے، پیار اور محبت جاگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آزمانے کا فیصلہ کیا. میرے سے آگے تو نہیں چلا گیا اسماعیل کا پیار، اللہ نے کہا لے جا اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے. تو ابراہیم جب چھوڑ کے آنے لگے نا تو اللہ کے سامنے ایک درخواست کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پیچھے سے حاجرہ کہتی رہی یہ بتا دے تو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ رب نے حکم دیا. تو بس مڑ کے دیکھا کہا رب کا حکم ہے. تو پھر کہا پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اچھا پھر دوبارہ 10-11 سال کے بعد جملہ اور کہا نا جو میں نے پڑھا، میں بھی وہ شیئر کر دوں. کہا تیرا رب میری اور اس کی حفاظت تم سے بہتر کرے گا. اور دوسری بات جملہ یار بلال بھائی، دوسری دیکھیں کیفیت کیا ہے. 10-11 سال کے بعد واپس آئے ہیں نا، ایک تو پہلا بچہ تھا تو محبت جاگی، اللہ نے کہا چھوڑ دے، دیکھتا ہوں کہ ابراہیم میرے لیے چھوڑتا کہ نہیں. دوسری بات ہے جب 11-12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا بلال بھائی، اس پہ زیادہ پیار آتا ہے. وہ جب کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی بابا جان، تو ابراہیم نے اس کو آگے پیچھے دوڑتا دیکھا تو سینے میں محبت بھر آئی. تو رات کو اللہ نے خواب دکھا دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اچھا شیطان نے یہاں پہ 3 وسوسے ڈالے ابراہیم کو، خواب ہی ہے نا یہ تینوں شیطان. ہاں تو وہ تینوں مقامات خواب ہی تھا نا. ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ خواب جو ہوتا ہے پیغمبر اور رسول کا وہ وہی ہوتا ہے. وہاں پہ یہ آج کل بھی آپ کو پتا قربانی کے رستے میں مختلف شیطان آپ کو وسوسے ڈالتے رہیں گے. نہیں آپ کے پاس ہاتھ میں شیطان یہ جو آپ کو پکڑا ہوا ہے یہی ڈال رہا ہوتا ہے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک بات میں حیران ہوتا ہوں کہ قربان جائیں، پھر اسماعیل کی فرمانبرداری 11 سال 12-13 سال کا بچہ ہے تو وہ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ تو کر دے جس چیز کا تجھے حکم دیا. تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا. لیکن ابراہیم کے دل پہ نا پھر بھی بیٹے کی محبت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے وہ محبت بھی بیان کی ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم اس کو سیدھا نہیں لٹا سکے کہ چھری ایسے پھیروں گا ہاتھ کب کپائے گا، خون کا فوارہ نکلے گا، بچے کی تکلیف دیکھ کے ہاتھ لرز نہ جائے. ابراہیم نے الٹے لٹایا کہ گردن کے پیچھے سے پھیروں گا تاکہ اور ابراہیم نے تو پھیر دی. ابراہیم نے پھیر دی. وفدیناہ بذبح نظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قربانی اتنی عظیم تو نے دی ہے ابراہیم، اب رہتی قیامت تک ایک بھی بندہ زندہ ہوگا نا جو قربانی کرتا ہوگا میں قیامت قائم نہیں کروں. کیا بات ہے.
شہریار داؤد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں اور میں ہاتھ باندھ کے آپ سے بات کہہ رہا ہوں, میری بات کا احساس برا نہ منائیے گا. وہ جو یہ بات بتا رہے ہیں نا حافظ صاحب, یہ بات ہے ساری محبت اور عشق کی. باپ کے دل میں ٹھاٹھے مارتا بیٹے کے لیے سمندر ہے تو صحیح, لیکن میں کہتا ہوں کہاں اتنا بڑا بزرگ باپ اور اوپر سے نبی اللہ, اور کہاں 12 سال کا بچہ, لیکن وہ کہتا ہے ابا آپ کا دل جو ہے وہ گھبرائے نہ, آپ ثابت قدم رہیں. یہ جو رشتے ہیں محبت کے, اخوت کے, نبوت کے, امامت کے, ہم تو ان چیزوں کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں. میرے جیسے لوگوں کا تو خیال ہے کہ عقل اور دانش, ریشنیلٹی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. میری عقل میں آتا ہے تو میں کروں گا, نہیں آتا تو نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, وہ جانور دیکھنے نا میں گاؤں گیا تو رات تھی, تو میرے پاس 2 ٹارچیں تھیں. تو یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا حافظ صاحب کہ وہ اپنی کمائی نہیں دیکھتے, جانور کے سینگ اور دانت دیکھتے ہیں, اب مجھے وہ اپنی ٹارچیں یاد آ رہی کہ رات کو میں اتنی لائٹ لے کر گیا کہ جانور دیکھ لوں, لیکن میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کہیں میرے مال میں خطا نہ ہوئی ہو. اس کی توبہ میں نے نہیں کی. دیکھیں وہی بات ہوتی ہے کہ آدمی جو نا جیب میں حرام مال لے کے نکلتا ہے حلال رزق ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ ہمارے ساتھ واقعی بہت بڑا سیٹ بیک ہے. آپ نے بات کی تھی ممبر کی نا, تو میں اس بات کو تھوڑا سا کروں گا کہ یہاں پر ممبر کا حق, میں حافظ صاحب کی بھی ماشاءاللہ تقاریر سنتا رہتا ہوں, فیس بک پر میں ان کے ساتھ ایڈ ہوں الحمدللہ, اور میں ان کو اپنا بہت بڑا استادوں میں سے ایک مانتا ہوں الحمدللہ. تو میں ان سے بڑی انسپیریشن لیتا ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ میں بھی اپنے ممبر سے وہی کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی. لیکن اب میں آپ کو عرض کروں, جدھر آپ نے حق بات کی ادھر آپ کو وارننگز مل جاتی ہیں. ادھر آپ نے حق بات کی. اب چھوٹی عید کی میری بات سن لیجئے. چھوٹی عید پر چاند کا مسئلہ ہوا, ہم نے اس کے اوپر اپنی طرف سے کی کہ ٹھیک ہے جی ہم تو ریاست کے تابع ہیں, لیکن جو ہوا وہ مشکوک ہوا, اس نے شبہ ڈال دیا. مجھے فوراً ہی پرچی آ جاتی ہے جی آپ چاند کے اوپر بات نہ کریں. مطلب کیا ہے, آپ حق بات اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ممبر پہ بیٹھنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے. پھر نکمے نا اہل لوگ آ کر کے ممبر پہ بیٹھ کے جو سرکار بولے گی وہ بولنے والی باتیں کریں گے. تو پھر ابھی ون ڈے ہوا, T20 ہوا, پتہ نہیں کیا میچ ہوا, میں صرف اس لیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا اس میں کراؤڈ کتنا تھا. اور آج جب یہ رات سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حج کے واقعات, معاملات, خدا کی قسم دل رو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے. یار کیا بات کہہ دی ہے یار, ہائے ہائے ہائے. صرف یہ جہاں ہم حج کرنے گئے تھے الحمدللہ تو کھمبے سے کھمبا چھل رہا تھا, کس طرح سے ہم لوگ مناسک حج ادا کر رہے تھے. او مائی گاڈ. بس میں کیا عرض کروں کہ واقعی آج کے دور میں فی زمانہ حق بات کرنا بہت مشکل ہے, اور جس نے حق بات کرنی ہے تو وہ پھر تیاری پکڑ لے کہ ہاں بھائی جلد یا بدیر یا تو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ کی جو ہے نا یہ بڑی عمر میں جا کے سمجھ آتی ہے. لیکن میں آپ سے درست کر دوں شہریار بھائی, یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں نا یہ تقرور کوئی نہیں کرتے, یہ اپنی سناتے ہیں بلیک اور وائٹ میں فتویٰ. ان کی گفتگو کو جب میں سنتا ہوں نا, میں بحث نہیں کر رہا کہ آپ ان کو فالو کریں کہ نہیں کریں, نہیں. تو مجھے یاد آتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جب ہم ہوتے تھے تو ان کے اوپر انگلی پتہ لوگ کیا اٹھاتے تھے میری طرح کے جاہل, کہ جی آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں. وہ کہتے تھے یار میں اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر میں کون سی نرمی پیدا کروں کہ تمہارے دل جو ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے اٹریکٹ کرنے کے لیے میں وہ بات ویسے نہ کہوں جیسے نبی نے کی ہے. جہاں نبی اور رسول کی اور اللہ کی بات آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں ہی مرد مومن کے ہونے یا نہ ہونے کا علم ہوتا ہے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. لا شریک لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے سے 3 بجے تک خطبہ بھی ہوگا جو میدان عرفات میں ہوگا, اور 1 سے 3 بجے تک ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ لائیو یہاں سے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں کا دن ہے. حضور اقدس ایک تنزن سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں بھی بڑی غربت ہے, آپ جو جا رہے ہیں شام اور آپ جو جا رہے ہیں فلسطین اور آپ جو جا رہے ہیں روہنگیا, تو یہاں غریبوں کا پیٹ پالیں. الحمدللہ جی, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے
کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دینے والے کا اپنا جذبہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں بھی دوں گا اور میں وہاں بھی دوں گا. تو جو دینے والے ہیں یہ وہ خود ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اب ان کی چوائس ہے، یہ ان کی چوائس ہے. ہم تو صرف اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں. ہمارے اپنے اوپر کوئی بھی ہماری اپنا ایک سلیکشن نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ بھی یہ تو ایک امت مسلمہ کا ایک تصور کو مزید واضح اور مزید مضبوط کرنے والی بات ہے نا کہ یہ اگر مجھے لگتا ہے OIC والا کام آپ کر رہے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. پلیٹ فارم تو دے دیا نا کہ جو جہاں کرنا چاہے ان کے ذریعے دے دیں. یہ کام ہے امت کو اکٹھا کرنے والا. یار ہم غریب ہیں، ہمیں بھی چاہیے، لیکن ہم اپنا حصہ کاٹ کے تمہیں دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قربانی کے گوشت کے بارے میں صرف فقیر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا جو مالدار ہے اس کو بھی دو، جو غریب ہے اس کو بھی دو، اس کو بھی کھلاؤ، یعنی مالدار کو بھی کھلاؤ. لیکن کمال بات نہیں، کبھی فخر نہیں ہوتا. مطلب فخر تو نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں فلسطین کے جو حالات ہیں نا، اگر دیکھیں نہ تو کوئی یقین نہ کرے. یہ جتنے معصوم اور غریب لوگ ہیں اور جتنی مشکلات کے اندر ہیں، یہاں پہ اگر ایک جانور پاکستان کے بینر کے نیچے ذبح ہو رہا ہو پاکستانیوں کے لیے بھی اعزاز کی کتنی بات، بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ بھائی بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے لوگ صرف لینے والے ہی نہیں ہیں، ہم کسی ایک جگہ پہ تو صرف لینے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن لیکن ہم کئی ایک جگہ پہ دینے والے ہیں. اچھا، معاشرہ جو ہے بحثیت مجموعی، یہ تو ہماری تاریخ ہے، خلافت کی تاریخ آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ہم نے ترکی کے لوگوں کی مدد کی. آج بھی ترکی کے لوگوں نے وہ زیورات جو ہیں سنبھال کے رکھے، اور اسی وجہ سے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. تو یہ بھائی بھی کہتے ہیں. تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے سونامی میں بھی کام کیا، جاپان میں بھی، ہم نے نیپال میں بھی کام کیا، سری لنکا میں بھی کام کیا. سب سے پہلا ہمارا انٹرنیشنل کام 90 سم ویئر میں تھا، اس سے غالباً پہلے کی بات ہے یہ خبری کہ ایران کے اندر زلزلہ آیا تھا. تو ہم تو یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جہاں بھی ڈیزاسٹرز ہوگا، جہاں بھی کوئی کمی بیشی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ مطلب جاپان میں تو بلکہ وہ احسان اللہ وقاص صاحب اس وقت گئے تھے تو ہم نے ان کو پلاؤ بنا کر کھلائے تھے. تو وہ اب تک وہ ہمارا پلاؤ جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں. تو یہ تو امت مسلمہ کو جوڑنے کی اور پاکستان کی اپنی جو ایک اسلامک کنٹری کی ایک ہے اس کو ہم وعدے کرتے ہیں. اور اس میں لوگوں کو شاباش تو دینی چاہیے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنوں کا خیال کرتے ہیں وہاں پر دوسروں کا بھی وہ اپنا خیال کرتے ہیں. بہت اچھی بات، بہت شکریہ داؤد بھائی. مجھے نا کسی نے تانا دیا تھا چند سال پہلے کہ وہ گوشت لینے آ رہے تھے تو وہ اس کو گوشت دیا، تو ایک خاتون تھی، میری اس کی شکل بھی آج نا میرے ذہن میں ہے، بڑی موٹی تازی خاتون تھی. تو اس نے گوشت لیا تو اس نے کہا تھوڑے سے پیسے بھی دیں. میں نے کہا یہ عید قربان ہے. انہوں نے کہا گوشت دیتا ہے تو پکانا میں کتوں ہے. انہوں نے کہا بھائی جی ایسے جو نمک پیاز ٹماٹر بھی پینا جی پیسے دو. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، لیکن قربانی کا ایک گوشت جو ہے اس کو پکا کر بانٹنا بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پکا ہوا گوشت جو ہے وہ لوگوں تک جائے اور کھائیں. اور اس میں ایک بڑی ایڈیشن جسے کہتے ہیں نا ویلیو ایڈیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے شہریار داؤد بھائی ہیپینس کی، کہ لوگ ہیپی ہو کے نا پھر پکنک منا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اتحاد کا معاملہ مجھے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت لگتا ہے. یہ جو کام ہے جو کہ اس وقت الخدمت کر رہا ہے سیریا کے اندر، آپ کو نہیں اندازہ کہ کتنی غربت ہے، لیکن وہاں پہ ہو سکتا ہے میری مسلک کے لوگ نہ ہوں. فلسطین کے اندر آپ کو نہیں اندازہ کتنی غربت ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہاں میری مسلک نہ ہو. اب یہاں پہ جو یہ کام چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہے یہ مسالک سے بیونڈ ہو رہا ہے، مسالک سے بیونڈ ہو رہا ہے. یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام. یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت. یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان. اب یہ سارا کا سارا کام آج کے دن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ آج جب خطبہ ہم سنیں نا اس میں اسی اتحاد مسلمین کی بات کی جائے کہ ہم مسالک سے بڑھ کے تمام ان مسلمانوں کے لیے سوچیں اور کریں جو ہماری مسلک سے ہوں یا نہ ہوں. ایک دکھی بات کہہ دوں، 2 سال پہلے ہم یہی قربانیاں کشمیر میں بھی کیا کرتے تھے، جموں میں. آج 2 سال سے وہ نہیں ہم کر پا رہے، تو وہ ان کا جو حق ہے وہ تو میری اور آپ کی گردن کے اوپر رہے گا نا. بالکل. دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اگر آپ نے میرا پہلا جملہ سنا ہو
پہلی جو گفتگو کی میں نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہیں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، اگر آپ اچھی طرح دیکھیں تو وہ ایک مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، میں مکتبہ بریلویہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں نے کیا کہا کہ میرے بڑے استادوں میں سے ایک استاد یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک اتحاد بین المسلمین کی بات ہے نا، وہ ہم سب کو، میں یہاں ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گا، جتنے خطیب حضرات ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ علامہ صاحب میری بات کی تائید کریں گے، ان تمام جو خطیب حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کو دیگر صحابہ کو اور ہم کو بھی ان کی لائف کو بھی ہم کو اسٹڈی کرنا چاہیے، لیکن جنہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹڈی کر لیا، میں صحیح عرض کروں، ایک تو اس میں قناعت آ جائے گی، ایک اس کا تکبر ختم ہو جائے گا، ایک اس کے اندر فقر و فاقہ اس کے لیے ایک فخر بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل نہیں اسٹڈی کرتے، خدا کی قسم میں جب ان کو اسٹڈی کرتا ہوں مجھے اپنے آپ سے جو ہے نا بس کچھ محبت بھی ہو جاتی ہے اور کچھ نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی جو کام کر رہے ہیں مسلک کی بنیادوں سے بالاتر ہو کر کے، وہ واقعی اپنے لیے جنت کما رہے ہیں۔ انسانیت کا درس دیتا ہی صرف اسلام ہے، رائے اور کوئی شک نہیں ہے، اور ہماری دعائیں جو ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور ان سے درخواست بھی ہے کہ وہ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ یہ کمال کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی جب آپ قبر میں ہوں گے، تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ صرف فرض کی بات نہیں ہوگی، وہ جو جذبہ قربانی ہے نا اس کا خیال جب وہاں پر آئے گا، اور منکر نکیر جو ہیں وہ آپ سے ہینڈ شیک کر کے کہیں گے کہ یار بلال کتب ویل ڈن، وہ دن ہوگا جو میرے لیے عرفات کا ہوگا۔